नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज दौरा कुरान 2026 सिलेक्टिव आयात के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह इसी सिलसिले में हम जुज 29 29वें 29वें पारे की चंद आयात के साथ हाजिर हुए हैं। आज आयात मुख्तसर भी हैं मगर ज्यादा भी हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जो आखिरी पारे हैं इनमें सूरतें भी ज्यादा हैं, आयात जो है उन वो थोड़ी मुख्तसर हो जाती है मगर उनकी तादाद ज्यादा है, सूरतें ज्यादा हैं। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपनी आयात की तरफ। सबसे पहले देखते हैं सूरतुल मुल्क। इसी से 29th पारे का आगाज होता है। वैसे तो इसकी बहुत फजीलत आप लोग वाकिफ होंगे। आप लोग रात को यकीनन आप में से बहुत बहनें इसे हिफ्स कर चुकी होंगी और रात इसकी तिलावत करती होंगी या किसी भी तरह सोने से पहले इसे पढ़ती होंगी। इसकी बहुत सी आयत बहुत बहुत खूबसूरत हैं। वैसे तो सभी हर आयत ही खूबसूरत होती है मगर हमारे सीखने के लिए बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं कि हमें उनकी उस वक्त ज़रूरत होती है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ही सिलेक्ट की है, आयत नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो छोटा सा नून आप देख रहे हैं ना, इसे नूने कुतनी कहते हैं। आप में से अक्सर बहनें इससे वाकिफ होंगी। इसके कवायद होते हैं, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में आएगा, और अगर मैं यहीं से डायरेक्ट शुरू करूंगी तो पढ़ने में नहीं आएगा। अल्लाजी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाजी वो जिसने खलका पैदा किया, अल मौता मौत को, वल हयाता और जिंदगी को। क्यों? लियब्लुवकुम ताकि वो तुम्हें आजमाए। ये इसमें ये जो बला का लफ्ज आ रहा है ना नजर आपको बीच में, इसका एक माना ये आजमाइश, आजमाना। अय्युकुम तुम में से कौन, मुराद ये कि तुम में से आ, कौन करता है या कौन अच्छा है। अहसनु अच्छा है, अमला बालिहाज अमल। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। अब मफहूम यही है कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। वाहुवल अजीजुल गफूर, और वो ही सब पर गालिब बेहद बख्शने वाला है। ये मैं स्लाइड आपसे शेयर करती हूँ, उसे सामने रखकर इंशाअल्लाह ताला आप इसे समझ पाएंगे। इस फिक्रे में मुतअद्दिद हकीकतों की तरफ इशारा फरमाया गया है। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जिंदगी बनाई उसी तरह मौत भी अल्लाह ने ही पैदा की है, और ये कि मौत और हयात उसी के कब्जे में है। कोई दूसरा ना जिंदगी बख्शने वाला है और ना मौत देने वाला। मुशरिकीन ने जिस तरह बाद शख्सियतों को इन सिफात का मालिक समझा है वो गुमराही के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, इस अकीदे पर जितना आपका ज्यादा यकीन होगा ना कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, तो ये तौहीद ही का ये एक हिस्सा है ना। जितना तौहीद के बारे में आप जानेंगे, आपका यकीन बढ़ेगा, उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा,
دنیا سے بے رغبتی اور ایک عجیب سی بے نیازی آئے گی، جس کا جتنا اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کے ہر لحاظ سے ایک یکتا ہونے پر، اور کچھ ایسے افعال ہیں جو ٹوٹلی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں انسان ذرا سا بھی کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے، تو جتنا آپ کا اس بارے میں علم اور پھر یقین ہوگا، ایک ایسی بے نیازی آتی ہے، ایک ایسا سکون اترتا ہے انسان کی ذات میں، اسے کسی سے پھر ڈر نہیں لگتا، اسے اپنے مستقبل سے بھی کوئی اسے فکر نہیں ہوتی کہ جب میرا رب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، میں جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، اس پر میرا توکل ہے، اسباب اختیار کر کے باقی سب اس کے ہاتھ میں، وہی کرے گا اور وہ بہتر کرے گا، انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب ہم کاموں کو، دنیا کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، اور ایک خاتون خانہ کو لے لیجئے، اگر اسے یہ لگتا ہے کہ صبح سے شام تک یہ گھر میرے بغیر نہیں چل سکتا، میں اٹھوں گی تو ہی گھر کا یہ کام ہوگا، میں کرواؤں گی تو یہ ناشتہ کریں گے، میں ہی کچھ کروں گی تو ہی گھر صاف ہوگا، چاہے کتنی بھی ہیلپرز ہوں، جب تک میں نہیں کروں گی گھر پراپر صاف نہیں ہوتا، یا یہ کام صحیح نہیں ہوتا، اور میرے بغیر یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم، اچھا بعض اوقات ایک تو یہ خوش فہمی ہے انسان کی، اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں انسانوں کی کمی، وہ ہمارے احساس جو ان کا ہوتا ہے نا، اس کمی کا احساس وہ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ کبھی جاتا نہیں ہے۔ ہمارے والدین ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہر موقع پہ، ہر قدم پہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے انہیں یاد کرتے ہیں، وہ یاد آتے رہتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ میرے بعد کام رک جائے گا دنیا کا، یہ اس سے بڑی ہماری نادانی، خام خیالی ہو نہیں سکتی۔ کام نہیں رکتا دنیا کا، ادھر آج ہم جاتے ہیں، ہماری ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، تو کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اور پھر اچھا، پھر اس کا سٹریس ہوتا ہے، یہ بھی مجھے کرنا ہے، یہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ میں ہی کرتی ہوں، یہ میں ہی ان کو دوں گی، یہ میں ہی کروں گی تو ہوگا۔ وہ پھر خواتین ایک سٹریس میں رہتی ہیں ہر وقت، میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی میں نے دیکھنا ہے، میں ہی کر رہی ہوں۔ تو آپ صرف کوشش کر رہی ہیں اور ایک کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان کام کریں گے، نظر آئیں گے، باقی کون سا کام کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اگر یہ چیزیں ذہن میں رکھیں نا کہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہت سے بزرگوں سے یہ کہتے سنا کہ ہم ساری زندگی سٹریس لیتے رہیں، یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور کہتے سارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھتے گئے ہیں، خود ہی کرواتے گئے ہیں، ہم صرف ایک مہرے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز آج میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہم کسی بھی کام کی، ان کے اللہ تعالیٰ نے دو راستے دے دیے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے، اختیار بھی پورا نہیں ہے، بس اتنا ہے، اور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ اب تقدیر کا ٹاپک بہت تفصیل طلب ہے، وہ اب اس کلاس میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتا، تو اتنا یاد رکھیے کہ ایک تو یہ جو زندگی اور موت ہمیں ملی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں چیز ملنے والی ہے، خاص طور پہ اگر جنت کی بات کریں، اللہ تعالیٰ تو اپنے سب بندوں کو جنت میں ہی دیکھنا چاہتے ہوں گے نا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا ان کے بھی علم میں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر جہنم بھی ہے۔ تو لیکن یہ کہ اب جنت جو چیز ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث مبارکہ سے، کہ کسی آنکھ نے نہ اسے دیکھا، نہ کسی نے سنا، کسی کو اس کا گمان تک نہیں گزرا، کسی کو اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ ہم جو امیجن کرتے ہیں نا جنت ایسی ہوگی، وہ تھوڑی سی امیجنیشن ہے، اب تو لوگ بڑا کچھ اے آئی سے بناتے ہیں، اور یہ
تصویریں، ویڈیوز، جنت کے ریفلیکشنز اور ایسے ہی جو ان کے ذہن میں آتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کو اس کا خیال تک نہیں، اس کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے جو جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی دیکھیں گے. ابھی ایک جھلک دکھائی گئی ہے، اس کے کچھ سینز ہم سے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں شیئر کیے گئے. اب وہ اتنی عظمت والی بڑی چیز، اتنی خاص و خاص چیز، دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کی ہے ہی نہیں. اب وہ ایسے تھوڑی مل جائے گی. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا یہ سسٹم بنایا، دنیا بنائی، ہمیں بھیجا گیا، ایک وقت دیا گیا، سب کو مختلف وقت دیے گئے ہیں، مختلف حالات دیے گئے ہیں. مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول. زندگی اس لیے ملی ہے اور بتا بھی دیا گیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ تمہارے پاس وقت کتنا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، تم چاہے تو اچھی راہ چنو، چاہے تو غلط برائی کی راہ چنو. جو عمل کرو گے اس کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی. اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور جنت جیسی جگہ کے لیے خاص طور پر ایسے ہی تھوڑی کوئی چلا جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے جو اعمال ہیں یہ ان کے لیول کی چیز نہیں ہے. یہ نہیں کچھ سمجھے کہ میں نے اچھے کام کیے، نیکیاں کی ہیں تو مجھے جنت مل رہی ہے. نہیں، جنت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی کی وجہ سے ملے گی. تو صحابہ نے بہت ڈرتے ڈرتے، وہ سوال نہیں پوچھتے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، بہت کم پوچھتے تھے. عام طور پہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بدو آئے، اور کیونکہ وہ چونکہ اتنا علم نہیں رکھتے تھے، اتنا رکھ رکھاؤ نہیں تھا ان لوگوں میں، سادہ سے ہوتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے، جیسے اندر سے ویسے باہر سے، کچھ بھی نہیں زیادہ پتا. اور لیکن بس جتنا پتا چلتا تھا اپنے ذہن میں جو آیا اس پہ عمل کرنے کے لیے چل پڑتے تھے. تو یہ اچھی بات، ان کو بہت سی اچھی باتیں بھی تھی ان کی. تو ان کو ہوتا تھا کوئی بدو آئے، بدو کچھ بھی پوچھ لیتے تھے تو پھر ہمیں بھی پتا چلے گا. خیر، یہ سوال کا پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی، کہ اللہ کی رحمت ہوگی یہ. تو یہ ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا تو ہمارا سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ہم سب جائیں وہاں پر. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنت کے شوق میں میں عبادت نہیں کرنا چاہتا، جہنم کے ڈر سے نہیں کرنا چاہتا، تو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ قرآن مجید اگر کھولیں گے، پڑھیں گے، تو آپ ایسی بات نہیں کریں گے. آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا، جس نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جب وہ ہمیں جنت کا شوق دلا رہے ہیں، جہنم سے ڈرا رہے ہیں، سنبھل جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ اور پھر وقت جو تمہیں ملا ہے اس کو اچھا استعمال کرو، اور یہی دیکھا جائے گا کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے. تمہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو. اور ہم کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، میں اللہ سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں ایسی محبت میں ہی بس جو کروں گی، مجھے نہیں جنت چاہیے. اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لکھنے والوں نے لکھ دی، میرے بس میں ہو تو میں ان کو آگ لگا دوں اور یہ اور وہ. تو یہ کسی کوئی خاص انہوں نے شوق یا عالم میں کوئی لکھ دیا ہوگا. ادروائز قرآن مجید سے تو اور احادیث مبارکہ سے تو ایسی کسی بات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں زور دیتی ہوں کہ آپ قرآن مجید خود پڑھیں. چلے کسی بھی طرح سے کورس کرنے کی کوشش کریں پراپر، نہیں تو خود شروع تو کریں. آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. آپ نے ابھی تک لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں، لوگوں کی لکھی ہوئی، اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اللہ والے، علم والے، میں سب میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن جو چیز قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی تو اس میں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ زندگی اور موت تمہیں، یہ اس کو پیدا کیا تاکہ وہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے.
अब इसमें कुछ हकीकतों की तरफ इशारा किया गया जो मैंने अभी बताई कि सब अल्लाह के इख्तियार में है। जितना आपका इस पर यकीन होगा, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और जारी रखें। चाहे दुनिया का काम कर रही हैं, चाहे आप दीन का काम कर रहे हैं, बाकी उसका होना ना होना, कैसे होना है, कब तक होना है भी कि नहीं, हमारे बाद क्या होगा, ये सब अल्लाह पे छोड़ दें और दुआ करती रहे। फिर ये कि इंसान जैसी मखलूक जिसे गैर मामूली कमालात दिए गए, नेकी और बदी करने की कुदरत अता की गई है, उसकी ना जिंदगी बेमकसद है ना मौत। अल्लाह ताला ने उसे यहाँ इम्तिहान के लिए पैदा किया है। जिंदगी उसके लिए इम्तिहान की मोहलत है, मौत का वक्त यह है कि उसके इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह ताला ने तो सारा पेपर भी हमें बता दिया है, कुरान मजीद में सब बता दिया गया है। ये अच्छे काम है, ये करो, ये बुरे हैं, इनसे रुक जाओ। और सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, फिर हमें अहदीस मुबारका से भी पता चलता है कब्र में क्या पूछा जाएगा, फिर क्यामत के दिन क्या पूछा जाएगा, सब बता दिया है। हम ही नहीं गौर करते। और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज कोई भी बेमकसद नहीं है। और कहाँ ये कि पूरी दुनिया ऐसे ही अल्लाह ताला ने बना दी होगी। ये कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे थोड़ी खेल तमाशे के लिए बेमकसद बना दी अल्लाह ने। तो गौर कीजिए क्या मकसद है हमारा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है, तो ये चीज मेन ذहन में रखिएगा कि यहाँ पर हम अल्लाह को राजी करने के लिए, अच्छे अमल करने के लिए यहाँ पर यही जो वक्त मिला है, यही 24 घंटे पैगंबरों को मिले हैं, सहाबा किराम को मिले हैं, यही हमें मिले हैं। अब कौन इस 24 घंटे को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करता है, अब आप खुद देखिए। जिस तरह आप रमजान में कितना कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग कि वक्त नहीं जाया करें और ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, तस्बीहात, जिक्र, ये किसी भी तरह से नमाज, रोजे तो माशाल्लाह चल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सदका खैरात बढ़ जाता है, रात का क़याम बढ़ जाता है, नवाफिल बढ़ जाते हैं, इबादत बढ़ जाती हैं, हुकूकुल इबादत पे बहुत फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, अपने बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी हर बुराई पे नजर रखते हैं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, ये भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं। और सबसे बढ़कर आप देखिएगा किस तरह हमें फिक्र होती है कि सिर्फ एक महीना है और आखिरी अशरा आता है तो हम तो बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं कि अब तो बिल्कुल वक्त जाया नहीं करना है, अब तो एक मिनट भी जाया नहीं करना, इसमें अल्लाह ताला को राजी करना है किसी तरह से। हमने माफी मांगनी है, तौबा करनी है और अच्छे अमल करने हैं, तिलावत बढ़ा दें, सदका खैरात बढ़ा दें। तो कितने कॉन्शियस हुए थे अगर हम ये सोच लें कि जिस तरह रमजान मेहमान है, और वो क्या कहते हैं, मेहमान हम हैं दुनिया में, रमजान तो पहले भी आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा वक्त मिला है, तो इसको भी इंसान अगर इसी तरह गुजार दे, ये सोचकर, ये जो ऐसी आयत होती है ना, रिमाइंडर होती है कि हमें आजमाइश के लिए भेजा गया है, कॉन्शियस रहें। हम आकर अपना मकसद भूल जाते हैं, दुनिया में आकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं और देखते हैं। और फिर ये कि इस इम्तिहान के घर से अल्लाह ताला ने हर एक को अमल का मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सके कि मुझे इख्तियार नहीं दिया, मौका नहीं दिया कि वो अपने काम के जरिए अच्छाई या बुराई का इजहार कर सके। हर एक को मौका मिलता है इस जिंदगी में। अब कौन क्या समेट के जाएगा, ये अब आपने खुद फैसला करना है। तो ये सूरतुल मुल्क जो है, इसका तो माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक दें, पहले भी इसके कोर्सेज करवाए हैं। तो ये जो ऐसी सूरतें हैं जो ज्यादा हमारे यहाँ, जिनको हम हिफ्स भी करते हैं, वैसे तो हर सूरत में मेरा तो ये मानना है कि आप कुरान मजीद की किसी सूरत की किसी आयत को उठा लीजिए, पकड़ लीजिए, आप उसको जब खोलेंगे, गौर करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हर आयत आपको बहुत सी मैसेजेस दे रही होती है। इल्म वाले कहते हैं कि कुरान मजीद का कोई सफा ऐसा नहीं है कि जहाँ के ये मौत का जिक्र ना हो, क्यामत का जिक्र ना हो। अब बाज दफा तो वो क्लियर होगा, बाज दफा उस आयत के मफहूम में से निकल रहा होता है। तो गौर फिक्र करने वालों ने तो बहुत कुछ निकाला है, उन्होंने तो एक एक लफ्ज पे रिसर्च की है, एक एक हर्फ पर। और ये आपका शौक है। अब ये कि ये जितनी तीनों बातें आपसे पीछे ये शेयर की हैं, इन बातों से दो बातें मजीद समझ में आ रही हैं।
ایک تو یہ کہ جس خالق نے انسان کو زندگی امتحان کے لیے دی ہے، وہی یہ بتانے کا حق رکھتا ہے کہ امتحان کن باتوں میں ہوگا، اچھائی یا برائی کا معیار کیا ہوگا، کیسے عمل کو کامیابی سمجھا جائے گا اور کسے ناکامی ٹھہرایا جائے گا۔ میں یہ آیت کریمہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اچھا عمل کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن مجید سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، احادیث مبارکہ سے پتا چلے گا۔ یہ جو عمل صالح ہوتا ہے نا، اس کی ڈیفینیشن میں دو باتیں یاد رکھیے گا۔ وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے اور سنائی دیں گے کہ یہ کام اچھا ہی تو ہے، پھر کیا ہوا اگر یہ کر لیا، اس میں کسی کا فائدہ ہی تو ہو رہا ہے۔ تو ہم نہیں کر سکتے۔ جو بات آپ کو، جو کام، عمل، جو حکم قرآن مجید اور سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے، حدیث کی روشنی میں سامنے آتا ہے، بس ہم وہی کریں گے۔ بس یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اپنے دل پہ نقش کر لیجئے، چاہے لکھ کر لگا لیجئے اپنے گھر میں، کہ عمل صالح، نیک عمل، بہترین عمل، اچھا عمل وہ ہوتا ہے نمبر ایک جو اللہ کے لیے کیا جائے خالص، دوسرا جو سنت کے مطابق ہو، بس بات ہی ختم۔ اب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ کچھ بتانا بھول گئے تھے؟ کیا دین میں کوئی کمی چھوڑ گئے ہیں وہ؟ اور ان کے بعد کیا جو صحابہ کرام ہیں وہ ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں کہ ہمیں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، یہ ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس سوچ کی بنیاد پر۔ تو یوں تو ہم آہستہ آہستہ فرض چیزوں میں بھی چینج کر سکتے ہیں کہ جی فرض اتنے ہیں، 2 کے بجائے فجر کے آپ 4 پڑھ لیں، اور روزے آپ رمضان کے اس کے آنے سے پہلے شروع کر لیں، یا کچھ بھی آپ زکوٰۃ کی اپنی پرسنٹیج رکھ لیں۔ یوں تو آپ، جو انسان آج کسی چیز کو اس طرح سے لے رہا ہے، وہ کل فرض میں بھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اسے بھی ایزی لے گا۔ تو بات یہ تعداد کی نہیں ہوتی ہے کہ جی کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حکم جب آ گیا بس وہیں پر سر جھکا دینا ہے۔ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم فرض نہیں کر سکتے آگے پیچھے۔ میں فرض 2 کے بجائے 4 نہیں پڑھ سکتی ہوں فجر کے، میں رمضان کے روزے 31 32 نہیں کر سکتی ہوں اپنی مرضی سے، میں زکوٰۃ کی پرسنٹیج نہیں بدل سکتی ہوں، میں حج اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتی ہوں، اور بھی جو احکامات ہیں۔ تو اسی طرح باقی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یاد رکھیے گا۔ جو کام انہوں نے نہیں کیا بس نہ کریں آپ۔ اور پھر ایک اور بات کہ آپ جو کام بدعت میں ہم کر رہے ہیں، اور اتنی بدعتیں ہم نے نکال لی ہیں کہ میرے پاس تو لسٹ چھوٹی پڑ جائے گی، اب بس سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں۔ ہم نے خود سے ہی یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پتہ نہیں یہ قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، اور یہ میلاد، اور یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے گٹھلیاں پڑھوائی جا رہی ہیں، اتنی بار یہ پڑھ لو، اتنی بار یہ کر لو۔ ہم نے خود سے بڑے بڑے درود بنا لیے ہیں، ہم نے نماز کے طریقے بہت کچھ نکال لیے ہیں، اتنی بار، اتنی دن، اس میں اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار فلاں سورت پڑھو، اتنی بار فلاں آیت پڑھو، اس کے وظیفے نکال لیے ہیں۔ پھر یہ کل یہ تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں نکال لیا ہے، یعنی کہ یہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے یہ 11ویں شریف اور یہ فلانے پتہ نہیں کس کس کے نام کے ہم یہ وظیفے اور ختم دلاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہی تو ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ ہی تو بھر رہا ہے، کسی کو کھانا ہی تو مل رہا ہے۔ قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، وہاں اللہ کے بجائے ان کے نام کی نظر نیاز، قربانی، دیگیں، کھانے دلوا رہے ہوتے ہیں۔
ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ میرے پاس وقت کم پڑ جائے گا. دیکھیں بس اتنی سی بات یاد رکھیں، ایک تو عمل صالح کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، دوسرا خود علم حاصل کریں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا تو میں کروں گی ورنہ میں نہیں کروں گی. اچھا اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں. بدت میں اگر میں اپنے طور پہ، مجھے درود پسند ہے، میں روز 1,000 دفعہ میں نے فکس کیا ہوا ہے، میں جتنی دفعہ چاہے اکیلی خود ہی پڑھ لوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. میں 100 دفعہ پڑھ لوں، میں نے ایک تسبیح فکس کی ہے، میں 200 دفعہ، 500 دفعہ، 1,000 دفعہ، یہ بدت نہیں ہوگی. میں نوافل پڑھتی ہوں روز، یا میں نوافل میں مجھے سورہ اخلاص پسند ہے، میں خود جتنی دفعہ چاہے مرضی اس میں پڑھ لوں، یہ بھی بدت نہیں ہے. میں ساری رات قیام کروں، میں جیسے چاہے کروں. ٹھیک ہے. بدت تب ہوگی جب ہم اسے لوگوں کے اجتماعی لیول پہ لے آئیں گے، اور اسے وہ کام، اس سنت چھوڑ کے ہم اس کو سنت سمجھتے ہوئے یا بغیر سنت سمجھتے ہوئے ایک اچھا کام سمجھتے ہوئے کرنا شروع کر دیں گے. اب میں اشراق پڑھتی ہوں، فرض کریں میں، وہی نماز ہے، یہ نماز دہا، پہلے ارلی ٹائم میں پڑھ لیں گے آپ. فجر جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس کے 20 منٹ کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے. اگر میں تب پڑھ لوں گی تو اشراق ہے. میں کوئی اس کے 1.5 2 گھنٹے بعد پڑھ لوں گی تو یہ چاشت ہو جائے گی. اور یہی میں 12 بجے سے ذرا پہلے پڑھ لیتی ہوں تو اوابین کی نماز ہو جائے گی. سب ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی نماز میں اکیلی پڑھ لیتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. صبح پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں صبح موقع ملا تو دوپہر کو پڑھ لی. زور سے پہلے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے. اب یہی میں محلے کی خواتین کو اکٹھا کر کے اور میں کہوں جی آئے جی آج چاشت کی نماز میرے گھر میں ہے جی، سارے مل کے پڑھتے ہیں، اب یہ بدعت ہو جائے گی. تو کتنی آسان نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. چپ کر کے میں آرام سے، مجھے صبح کے ٹائم اگر مل جائے ٹائم، میں اس وقت اشراق پڑھ لوں، وہی میں چاشت پڑھ لوں، وہی اوابین پڑھ لوں، چاہے تو میں ساری پڑھ لوں، اکیلی پڑھ لوں، چپ کر کے. تو ثواب تھا نا، اجر تھا نا. اب یہی پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا وہ خرافات آئیں، اور میں نے سارے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے آئیں جی ہر روز، یا چلے جی جمعرات کی جمعرات جو نماز چاشت ہے وہ میرے گھر میں ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. اس پہ جھگڑا کیسا ہے؟ جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ جب ایک بدعت پہ ٹائم لگا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ سنتوں کی تلاش کریں، علم حاصل کریں کہ میں وہ کام کیوں نہ کروں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچوئل میں کیا تھا. تو میرا جو وقت ہے، یہ زندگی، کیوں نہ میں اس پہ لگاؤں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، پھر صحابہ کرتے رہے ہیں. نہ کہ یہ مجھ سے، یہ ان لوگوں نے نکالا ہے، یہ میرے دور کے لوگوں نے، یا مجھ سے 150 سال پہلے کے لوگوں نے نکالا ہے، یا میں ان کو فالو کروں. عقل، کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں؟ عقل مند جو ہوگا نا، وہ کہے گا کہ میں یہ وقت جو مجھے ملا ہے نا، میں اسے غیر ضروری یا کم اہم پہ بھی نہیں لگاؤں گی. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آخری پارہ ہے، اس میں سورۃ العصر کی ایک آیت آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں. میں کہتی ہوں سارا جو خلاصہ ہے نا زندگی کا، دین کا، وہ سورۃ العصر میں بھی آ جاتا ہے. اس کا بھی کورس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ساتھ سیشن رکھیں گے. ایک کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے الگ نہیں ہوتے تھے. جب الگ ہونے لگتے تھے نا، یہ سنا کے الگ ہوتے تھے. تو ہم خسارے میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کل بات ہوگی. تو بس اتنی سی بات سمجھ لیجیے. اور پھر جو منع کر رہے ہیں تو پلیز آپ بھی اپنا انداز اچھا رکھیں، نرم رکھیں. انہیں مشرک یا بدعتی ہونے کے لیبل نہ لگائیں، کسی پہ فتوے نہ لگایا کریں. آپ لوگوں کے تو سٹیٹس اتنے سخت ہوتے ہیں، وہ طنز کی ہوتی ہے، اس پہ نام نہیں لیا ہوتا لیکن اشارے کیے ہوتے ہیں. پتا چل رہا ہوتا ہے جی کہ یہ، آپ نے اگر کسی کو روکنا ہے، منع کرنا ہے نا، آپ پیار سے تنہائی میں بھی روک سکتی ہیں. یہ جو سٹیٹس پر آ کر، یہ جو ہم نے 2 سپارے ذرا زیادہ پڑھ لی ہیں باقی لوگوں سے، 2 کتابیں، کوئی تھوڑی سی تفسیر پڑھ لی اور اب میرے دماغ میں آ گیا، میں بڑی نیک ہو گئی ہوں، علم آ گیا میرے پاس، اب میرے سٹیٹس میں، میرے الفاظ میں سختی آنا شروع ہو جائے گی. یہ غلط بات ہے. تو دعوت کا کام بھی بڑی نرمی سے، محبت سے اور حکمت سے کرنا ہوتا ہے. تو آپ بڑے پیار سے، اگر آپ کسی کے خیر خواہ ہیں نا، تو آپ پرسنلی فزیکلی ملیں، یا پرسنل میں ان کو اکیلے میں میسج کر کے کہ پہلے تو دل جیتے ہیں ان کا نا، ان سے ان کا تھوڑا سا آپ پر ٹرسٹ ڈیولپ ہو،
انہیں پتا ہو کہ آپ جو ہیں کسی پر طنز نہیں کرتی ہیں، آپ کسی کا بھلا چاہتی ہیں، تو پیار سے محبت سے ان کو کہیں پہلے میں بھی اس طرح کیا کرتی تھی، یہ بدعتیں، بدعت کا لفظ بھی چاہے نہ استعمال کریں، کہ یہ کام میں کیا کرتی تھی، پھر مجھے پتا چلا، پھر جب مجھے پتا چلا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو بہن مجھے روک رہی ہیں، منع کر رہی ہیں یا ویسے بتا رہی ہیں، تو یہ اپنی بات تو نہیں بتا رہی ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہیں کہ فلاں بندی یہ کہہ رہی ہے تو رک جاؤ، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور حکم دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھ تک پہنچا رہی ہیں، تو جھگڑا کیسا؟ نہیں لینا آپ نہ لیں، لے لیں گے تو آپ کا بھلا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو دونوں پارٹیاں ذرا نا ہاتھ ہولا رکھیں، دونوں میں سختی آ جاتی ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں جب بھی یہ کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، اب جب یہ فرض کریں یہ شب معراج آ جائے گی، ٹھیک ہے، اب پتا کر لیں کہ اس کی ریسرچ کر لیں، حقیقت نہیں ہے اس کی، تو ناراضگی کیسی؟ ہم بھی کرتے رہے ہیں اس پہ، بڑی ساری ساری رات جا کے عبادتیں کرتے رہے، پھر جب پتا چلا تو چھوڑ دیا، اتنی سی بات تھی۔ پہلی دفعہ جب پتا چلتا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں تو کچھ اور ہوتا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، یہ آپ کا وقت بھی ضائع کرتی ہے، آپ کی انرجی کھا جاتی ہے، آپ کا مال بھی ضائع کرتی ہے، اور ملتا کچھ بھی نہیں۔ آپ ریسرچ کر لیں ناراضگی کیسی، پھر شب برات کو دیکھ لیجئے اس کی کیا حقیقت ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اصل میں جو یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں لکھا جاتا ہے جو بھی حساب کتاب آئندہ آنے والے سال کا، تو قرآن مجید پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، سورہ دخان سے بھی، سورۃ القدر سے بھی، کہ یہ تو رمضان کی تاک راتوں میں ایک رات ہے جس میں یہ حساب کتاب ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، تو جھگڑا کیسا؟ ویسے شب جو برات جسے کہا جاتا ہے نا 15 شعبان، وہ اچھی رات ہے، اس میں آپ نے اکیلے نے عبادت کرنی ہے کر لیں، مگر یہ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کھیل تماشے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو جھگڑا کیسا؟ پھر میلاد کی طرف آ جائیں، آپ دیکھ لیں یہ عید میلاد النبی، اسلام میں تو 2 ہی عیدیں، ٹھیک ہے، آپ کا دل اس پہ مطمئن ہے تو 2 ہی رکھیں، نہیں ہے آپ بناتے رہیں، لیکن جو دلائل دے رہے ہیں آپ بھی دلائل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کریں اور محبت سے پیش کریں، دوسرے کو، سامنے والے کو اپنا بہن بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے کہ میں بھی ایسی تھی، پہلے میں بھی ایسے کرتی تھی، اس کو پیار سے ایک دفعہ بتا دیں، سمجھا دیں، مان جائے گا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو دعا دے کر آپ آگے بڑھیں، باقی لوگوں کی طرف باقی معاملات دیکھیں، ایک کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، آپ کے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ 11ویں شریف اور یہ اور بہت کچھ بھی، اور یہ کل 40ویں برسیاں، تو آپ پوچھ لیں جی کہ مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دے دیں تاکہ میں رک جاؤں، دلیل آ جاتی ہے رک جائیں، دلیل آنے کے بعد بھی آپ نہیں رکتے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو آپس میں لڑا نہ کریں، بس پیار سے بتا دیا کریں، آپ کو ایک بات کا پتہ چل گیا، اب آپ پیار سے وہ بتاتے رہیں لوگوں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، ہمارے سٹیٹس دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے سٹیٹس، وہ ایسے ایسے دلائل لے کر آئیں گے کہ رہے رب کا نام، کہ ایک اچھا کام ہی تو ہے، پھر کیا ہوا، ہم اتنے برے کام کرتے ہیں، اگر یہ کر لیا کسی کو کھانا مل جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، بھی وہی کھانا آپ اللہ کے نام پہ دے دیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک تو میرے اسی آیت پہ ٹائم لگ گیا، آج ہم دیکھیں گے کہ کھانا کھلانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جو جہنم میں جائیں گے جنتی ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ بنی کہ تم جہنم میں آئے، 4 باتیں ہوں گی آج ہم دیکھیں گے، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو کھانا کھلائیے، اللہ کے نام کا کھلائیے نا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، جس نے رزق دیا ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، رب ہے، سب کچھ ہے، اس کے نام کا دیجئے نا، روز خوش ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں میں آپ سے اتنی خوش ہوں، اتنی راضی ہوں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں، اللہ کے نام کا کھانا کھلائیں، اللہ کے نام پہ کوئی تسبیح اب صرف فکس کر لیں، صرف آپ کو پتا ہو، دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو، اسی طرح دنیا سے چلی جائیں، آپ کے بچوں کو بھی نہ پتا چلے، آپ کے شوہر کو بھی نہ پتا چلے کہ آپ ساری زندگی ایک تسبیح اپنے اللہ کے لیے کرتی رہی، کوئی کر لیں، کوئی اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے، میں آپ سے اتنی خوش ہوں، میں آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہوں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، مجھے توفیق دیں کہ میں وہ کہوں، میں وہ کروں جو آپ کو پسند ہے، میں صحیح والی مسلمان بنوں،
اور یہ چھوٹا سا ایک حقیر سا نذرانہ میری طرف سے، مجھے توفیق دیں کہ میں ساری زندگی آپ کو پیش کر سکوں، وہ چاہے کوئی تسبیح ہو، چاہے کوئی دو نفل ہو، چاہے وہ کوئی کسی کو کھانا کھلانا ہو، چپ کر کے کسی کو نہ بتائیں، کھانے کا تو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا صدقہ رکھیں، ایسی نیکی جو ٹوٹلی آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رہے، اور اسی طرح دنیا سے چلی جائے، موت آ جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کو وہ کتنا پسند آتا ہے اور اس کا اجر آپ کو کیسے ملتا ہے۔ ہم بعض اوقات اللہ کے لیے چھپ کے جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں عزتیں دیتا ہے، وہ دنیا والوں کو بھی بتا دیتا ہے، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اس نیکی کا لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن وہ بتا دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتی، یا دنیا میں نہ پتہ چلی، آخرت میں ڈنڈورا پیٹا جائے گا کہ یہ فلاں شخص میرے لیے یہ کام کرتا رہا، آج میں اس کا اجر دوں گا، پہلے تو اسے عزت دوں گا، سب کو بتاؤں گا کہ یہ کرتا رہا ہے، اور پھر جو ملے گا وہ بے حساب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کسی کو قدردان نہیں پائیں گے۔ تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ جو وقت میں ادھر قبروں والوں پہ لگا رہی ہوں، اور میں پتہ نہیں گھر میں کیا کیا میں نے بدعتیں خرافات پال رکھی ہیں، اور کیا کچھ میں کرتی پھر رہی ہوں، کیوں نہ میں قرآن پڑھوں، میں سنت کو پتہ کروں، حدیث کا علم حاصل کروں، اور میں اپنی زندگی کا یہ وقت اس راستے پہ لگا دوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، یہ جو زندگی آپ نے دی ہے، جو آزمائش کے لیے ہے، جو لمحہ لمحہ آزمائش ہے، قدم قدم آزمائش ہے، ہر مرحلے پر آزمائش ہے، ہر شخص کے ساتھ آزمائش ہے، صبح سے رات تک میں آزمائش میں ہوتی ہوں، میں اکیلی ہوں تو میری آزمائش ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو میری آزمائش ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو میری آزمائش ہے، شوہر کے ساتھ ہوں تو آزمائش ہے، کام والی آ گئی ہے تو آزمائش ہے، باہر گئی ہوں تو آزمائش ہے، کوئی راستے میں مل گیا تو آزمائش ہے، کوئی دکاندار سے معاملہ کر رہی ہوں تو آزمائش ہے، کہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی انتظار کر رہی ہوں، چاہے کلینک پر کر رہی ہوں، چاہے کسی بس سٹینڈ پہ کر رہی ہوں، تو آزمائش ہے کہ جو میرے سائڈ پہ لوگ ہیں میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں، میں کہیں بھی ہوں، میں ہر وقت آزمائش میں ہوں۔ یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ بیماری آئی ہے تو آزمائش ہے، نقصان ہوا ہے تو آزمائش ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا تو آزمائش ہے۔ ہم اس دنیا میں ہر لمحے آزمائش میں ہیں، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں آپ ہماری مدد کریں کہ ہم پورا اتر سکیں۔ پورا تو کوئی کیا اترا، لیکن چلے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ اب یہ اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے نا، اس طرح ہی ہم نے اس زندگی کو، اس آزمائش کو، اس امتحان کو اس طرح ہی لے کر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خود بخود، دوسری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ جزا اور سزا کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ زندگی جو امتحان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے، میں اپنی مرضی نہیں کروں گی، یہ اس کو بتانے کے لیے یہ بات آج اتنی لمبی ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جزا سزا کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اچھا کریں اور آپ کے ساتھ آپ برا ہو، دنیا میں بھی نہیں ہوتا، وقتی طور پہ کوئی آزمائش ہو سکتی ہے نا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی۔ اور میں بتا دوں دنیا میں نا آپ کو آپ کی اچھائی کا پورا بدلہ مل سکتا ہے، اور برائی کا تو مل ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، کسی نے ایک قتل کیا اسے بھی ایک بار پھانسی، کسی نے 100 قتل کیا اسے بھی ایک بار پھانسی، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی توبہ کیے بغیر مر گیا تو، یا کوئی اتنے اتنے لوگوں کے قاتل ہوتے ہیں۔ اب آج دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ یہود اور یہ سارے لوگ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، انسانیت کو تماشا بنا لیا، اتنے لوگوں کے قاتل ہیں، تو کیا ان کے لیے دنیا میں ایک بار انہیں سزائے موت دے دینا کافی ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے نا، وہ قیامت کے دن تو سزا جزا اصل تو ہونی ہے۔ اور یہ جو دنیا میں کوئی شخص اللہ کے لیے گناہوں سے رکتا ہے، قدم قدم پہ رکتا ہے، ہزاروں بار رکتا ہے، اور اسے کیا اس کا اجر دنیا میں پورا ہوگا؟ صحابہ کرام کو کیا اجر پورا مل گیا دنیا میں؟ نہیں۔ تو ایک ایسا دن ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں جو ہم یہاں پہ کر کے جائیں گے اس کے مطابق سارا ریوارڈ ملے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ وہ عزیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سزا کے حقدار ہوں گے ان کو اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ غفور بھی ہے،
یعنی وہ ظالم اور سخت گیر نہیں ہے، بلکہ جو مغفرت کے مستحق ہوں گے ان کو وہ اس سے محروم نہیں فرمائے گا۔ جو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں گے وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ہر حقدار کو صحیح اور سفارش کے بغیر ان کا حق عطا فرمائے گا۔ جی یہ تھی آج کی ہماری پہلی آیت۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا اگلی آیات اس طرح سے ہیں، یہ کافی زیادہ ہیں۔ یہ 29 پارے میں سورۃ المعارج ہے، اس کی آیت نمبر یہ 19 سے شروع ہوتی ہیں، رکیے گا، اور یہ 35 تک جاتی ہیں۔ جی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس پہ کچھ ہم انسان کی کمزوریاں دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس سے بچ سکتے ہیں۔ بہت اہم باتیں ہیں آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک۔ تو اب چونکہ یہ سلائیڈ اگر میں الگ سے شیئر کرتی اور پھر ان کی سلائیڈ شیئر کرتی تو ڈبل ٹائم لگتا، تو میں نے صرف یہی میں شیئر کر رہی ہوں، اسی میں آیت آ رہی ہے اور اسی میں جو مناسب سی تفصیل ہے، تو ٹائم اب تھوڑا ہے، میں اس کو ذرا جلدی لے کر چلتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ان حرف تاکید، بے شک یقیناً انسان ہلوعا ہے۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، اس لفظ کا ایک معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں جلد باز بھی ہے، جلدی سے گھبرا جانے والا، جلدی سے پریشان ہو جانے والا، جلدی سے تنگ آ جانے والا، پھر اس میں بخل بھی شامل ہے، تنگ دلی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں حریص بھی آ جاتا ہے، بے صبرا بھی، کم ہمت بھی، تھوڑ دلا۔ تو بعض نے اس کا ترجمہ تھوڑ دلا کے ساتھ کیا، لیکن اس میں اتنا کچھ آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب انسان کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ بھی فرماتے ہیں نا، ایسا ہے، کمزور ہے، جاہل ہے، نادان ہے، تھوڑ دلا ہے، اور ابھی اور بھی اس کی جو بھی صفات آپ دیکھیں گے، بالکل ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ان سے بڑھ کر ہمیں کون جانے گا؟ اور یہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہی تمہیں نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، فزیکلی بھی اور تمہاری ایموشنلی بھی، سب سے بڑھ کر وہ ہمیں جانتا ہے، ہماری عادات کو، طبیعت کو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی انسان میں پیدائشی طور پہ کمزوری رکھی گئی کہ وہ تھوڑ دلا ہے، بے صبرا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، مال یا کوئی اور نعمت ملتی ہے تو روک کر بیٹھ جاتا ہے، حقداروں کو نہیں دیتا۔ اب تھوڑ دلا میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، ایک تو جلدی سے بے صبرا ہو جاتا ہے، اب دیکھ لیں چند دن بیماری لمبی ہو جاتی ہے کیسے گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، اللہ پر ہی ایمان اٹھنے لگتا ہے، یقین اٹھنے لگتا ہے۔ تو پھر کوئی مال ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو لوگوں سے شیئر نہیں کریں گے، اپنے تک روک کے رکھیں گے۔ واقعی ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم اتنے نادان ہیں، اگر گھر میں کوئی چیز آتی ہے، کوئی کھانا آتا ہے، کوئی بھی رزق آتا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ایون اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، اسکل، صلاحیت، ہم ایسے کرتے ہیں کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں، سارے کا سارا میں ہی کھاؤں گی، کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ بھی میں نے کمایا، میری محنت ہے، میں کیوں کسی کو دوں، وہ بھی کما لیں۔ ہم علم کے معاملے میں ایسے ہیں، سارا علم نہیں استاد شاگرد کو دے گا، اس کو سارا دے دیا تو یہ تو میرے مقابلے پہ آ جائے گا، یہ کل مجھ سے آگے چلا جائے گا۔ ہم میں سے کسی کو کوکنگ آتی ہے نا، ریسیپی نہیں بتائیں گی، ہم میں سے کسی کو اسٹیچنگ آتی ہے پوری، اس کو طریقہ نہیں بتائیں گے اس کو، ہم ایسے کرتے ہیں، بہت تھوڑ دل ہیں، پھر کسی کی تعریف نہیں کریں گے، برداشت نہیں ہوتی، کسی کو کچھ مل جائے وہ ہضم نہیں ہوتا، جو کچھ ملتا ہے بس روک کے رکھ لیتے ہیں، اور ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں جلدی سے، پھر بے صبرے ہو جاتے ہیں، انتظار نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ لفظ تو مجھے میرا خیال ہے یا تو میں اسی سے شروع کرتی آج کا یہ سیشن، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے بہت گھبرا جانے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، بالکل صحیح۔ آیت نمبر 21، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے کوئی بھلائی چھوتی ہے، پہنچتی ہے، منوعا، یہ خاص وزن پر ہے، جزوعا، منوعا، یہ وزن ہے عربی میں، دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، تو بہت روکنے والا ہوتا ہے،
रोक लेता है। कुछ भी मिलता है, माल मिले, खाना मिले, इल्म मिले, कोई स्किल, कुछ भी रोक लेता है, आगे नहीं देता। तो जिन ईमानदारों में ये 8 सिफात जो आगे आयत नंबर 22 से 34 तक है पाई जाएंगी, वो अजाब जहन्नम से महफूज रहेंगे, और इनमें ये वाली जो कबाहतें हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब ये जो है ना कि ये थोड़ दिला है, हलुआ, जजुआ, मनुआ, थोड़ दिला, घबरा जाने वाला, बहुत रोकने वाला। अब देखते हैं कि किन में ये सिफात नहीं होंगी, यानी वो इनसे बच सकते हैं। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाज अदा करने वालों के। मगर नमाजी बेसब्र और थोड़ दिले नहीं होते। वो ना मुसीबत पे शिकवा शिकायत करते हैं, ना नेमत मिलने पे बुखल करते हैं। नमाज की सही वाली अदायगी से आदमी में वो अज़म और हिम्मत पैदा होती है कि वो ऐसी कमजोरियों पर काबू पा लेता है। अच्छा जी, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जी नमाज पढ़ ली तो ये इन बुराइयों से हम बच सकते हैं। अब देखिएगा, जो ज़हन में हमारे आता है ना, अगली आयत में उसका जवाब भी हमें मिल जाता है। ये नहीं है जी कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी 3 पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, और ये जब पीरियड से गुस्ल किया तो कई दिन नमाज वैसे ही नहीं पढ़ी। बच्चे की डिलीवरी के बाद हमने 40 दिन का पक्का पक्का बना लिया, हालांकि जरूरी नहीं है, उससे पहले अगर किसी का वो रुक जाता है, क्लियर हो जाता है, तो नमाज लाजिम हो जाएगी। तो ये चीजें इल्म हासिल करें, हमें पता ही नहीं है, पता चल भी जाए तो भी हम सुस्ती करती हैं। तो अब है अल्लाज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। आम नमाजी नहीं ये हलुआ, जजुआ और इन चीजों से बच सकता। वो नमाजी जो अपनी नमाज पर हमेशगी करने वाले हैं। अब दाइमून के दो मफहूम है अरबी में, इसके दो मतलब देखिए। सबसे पहले और अहम सिफत है कि वो नमाज अदा करते हैं, ठीक है, इसमें हमेशगी करते हैं, बर वक्त करते हैं, बाजमात अदा करते हैं मर्दों के लिए खुशू खुजू के साथ, और हमेशगी और बाकायदगी। एक तो हमेशा 5 नमाजें छोड़ेंगे नहीं, कम से कम 5 नमाजें, बाकी नवाफिल, तहज्जुद, इसके अलावा कम से कम 5 नमाजें हमेशा पढ़ेंगे और वक्त पे पढ़ेंगे। ये दो बातें, ये नहीं है कि कभी कोई पढ़ ली, कोई छोड़ दी, और कभी जल्दी पढ़ ली और कभी लेट पढ़ ली, नहीं, बिला जरूरत ऐसे नहीं कर सकते हम। फिर दाइम के माना में सुकून का माना भी है, ठहराव भी। अपनी नमाज को सुकून से, ठहराव से, खुशो खुजू के साथ अदा करते हैं, इत्मीनाने कल्ब के साथ। अब नमाज पढ़ते हो अपने दुपट्टे से नहीं खेल रही होंगी, बार बार दुपट्टा नहीं ठीक कर रही, हाथों से खेलना शुरू कर दो, नेल से, कपड़ों से, कपड़े ठीक करते रहो। जाए नमाज को घूरना शुरू कर दो, उसके डिजाइन में खो जाओ, या खड़े ही नहीं ठीक हो रहे, टिक ही नहीं रहे, हिलते जा रहे हैं। बाज लोगों की आदत होती है, बाज लोगों को अंदाजा ही नहीं होता, वो नमाज में इधर उधर देखते रहते हैं या हिलते रहते हैं। तो दिल का भी सुकून, जिस्म का भी सुकून। खुशो खुजू में, खुशू में बेसिकली दिल की आजिजी होती है जो बाद में जिस्म पे आती है, और जब जिस्म पे आती है ना, आज़ा पर, तो इंसान का हिलना जुलना वैसे ही नमाज में खत्म हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको एक मशवरा दूंगी। अगर आप अपनी तबीयत में ठहराव लेकर आना चाहती हैं, आप बहुत तेजी से बोलती हैं, तेज चलती हैं, जल्दी जल्दी सारे काम करती हैं, भागी रहती हैं, घर वालों ने तो जल्दी डाली होती है, घर वाले तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाएगा। आप अगर चाहती हैं कि आपकी तबीयत में सुकून आए, ठहराव आए, सुकून से बात करें, सुकून से हर काम करें, सुकून से चलें, आप अपनी नमाजों में सुकून लेकर आए, ठहराव लेकर आए। सारी अगर पॉसिबल ना हो तो कोई एक या दो ऐसी जरूर रखें। फजर की कर लें, इशा की कर लें, कोई टाइम मिले तो तहज्जुद के वक्त उठ के ना, तो चाहे सिर्फ 2 नफल पढ़ लीजिए, जरा लंबे कर लें, आराम से, सुकून से, कि मैं कह क्या रही हूँ, किससे कह रही हूँ, किसके सामने खड़ी हूँ, तसल्ली से। नमाज का तर्जमा भी ज़हन में आ रहा हो, सूरतें भी जो याद की हों उसमें पढ़ें। सारा दिन नहीं मौका मिलता तो कोई बात नहीं, अगर आपकी जब नमाज में ठहराव आएगा ना, आपकी तबीयत में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। आप आजमा के देख लीजिए। हमारी नमाजें भी जल्दी में होती हैं, जल्दी से नमाज पढ़ी क्योंकि हमने काम करने हैं, काम तो खत्म ही नहीं होने, हमने खत्म हो जाना है, और लोगों ने तो राजी होना नहीं है।
آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں نا، گھر والوں کی خدمت کرنی ہے، شوہر کی، بچوں کی، آپ نے کیا اللہ کے لیے کرنی ہے. جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کیا مطلب شوہر کا کام اللہ کے لیے، کیا مطلب بچوں کا کام اللہ کے لیے، کیا مطلب. جی ہاں، آپ نے جو کام بھی کرنا ہے نا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے اللہ کو یہ اچھا لگے گا، میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان سے حسن سلوک کروں. تو شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، بچوں کا کام بھی کرنا ہے تو خدمت سمجھ کے، عبادت سمجھ کے. ہمیں عبادت، ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لگتی ہے. جب بھی آپ اللہ کے کسی کام کی اطاعت کرتے ہیں نا، حکم کی، اور اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ کے لیے پھر جو کام کرنا ہے، اس میں پھر وہ عمل صالح کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ خالص اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور سنت کے مطابق. یہ نہیں کہ کچھ بھی اٹھا کے کرنا شروع کر دیں کہ اچھا کام ہی تو ہے، کوئی بھی بدعت فالو کرنا شروع کر دیں، اللہ کے لیے کر رہی نہیں. ایسے نہیں ہوگا، وہ بدعت بدعت ہی رہے گی. تو نام بدلنے سے اس کا وہ چیز نہیں بدل جاتی. تو یہ علم حاصل کریں. اچھا جی، تو اب اس میں یہ ہے کہ نماز میں ٹھہراؤ لے کر آئیں. اور اللہ کے لیے جب آپ گھر والوں کے بھی کام کریں گی نا، تو آرام سے ٹھہر کر کریں. ان کو اللہ راضی کرے گا انشاءاللہ تعالی. ادروائز آپ دوڑتی دوڑتی بوڑھی ہو جائیں گی اور لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، آپ سے گلے ہی نہیں ختم ہوں گے. تو جب آپ اللہ کے لیے کرتی ہیں تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہو جاتا ہے، لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں. وقت لگے گا مگر ایسا ہی ہوتا ہے. تو نماز میں اللہ کو وقت دیں، سکون سے نماز کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو پیک آورز ہوتے ہیں، کسی گھر میں ظہر، کسی میں عصر، کسی میں مغرب، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، یہ ہسبینڈ آ گئے اور آپ کی نماز ہی نہیں ختم ہو رہی. اب یہ تو حکمت ہے نا، میں نہ بھی بتاؤں، یہ تو کامن سینس ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سی نمازوں کو وقت دے سکتی ہیں، تو انہیں سکون سے، اور نماز کے فوراً بعد جائے نماز سے نہ اٹھا کریں، تھوڑا سا 5 منٹ بیٹھ جائیں. یہ جو تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں، یہ 33 ٹائم جو اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ، اسے پڑھیں. اور اس طرح نہ پڑھیں کہ آپ کو خود بھی نہ پتا ہو کہ میں کیا رہی ہوں. ایسی سپیڈ چھوڑی ہوتی ہے نا ہم نے، ایک تو نماز میں چھوڑی ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ. اپنی ریکارڈنگ کر کے سنیں ذرا، خود آپ کو نہیں پتا چلے گا میں کیا رہی تھی. آپ سے کوئی اس طرح بات کرے، آپ کے پاس آیا اور آپ سے کیسا لگے گا؟ کوئی آ جائے، باہر سے آ جائے. اب اللہ تعالیٰ تو سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر لا کر دیکھیں نا. کوئی آپ کے پاس آیا اور اتنی تیزی سے بات کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، اور آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا. یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ اتنی تیزی سے آرام سے بات کرو. اور ہم نماز میں ایسے ہی کرتے ہیں. پھر نماز جیسی مکمل ہوئی، فوراً اٹھ کے پھر وہی کام. تھوڑی دیر بیٹھ جائے. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، ایکچولی کرنا اللہ کے لیے، فائدہ آپ کو ہونا ہے. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا. تھوڑا سکون سے نماز ادا کریں، تسبیحات پڑھیں، پھر اٹھ کے جائیں. کہیں نہیں بھاگے جا رہے کام، وہ کام نہیں بھاگتے، بلکہ ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے ایک دن، ہو جائیں گے سارے کام. بلکہ جب آپ اللہ کو وقت دیتی ہے نا، آپ نماز میں وقت لگاتی ہے، تلاوت میں لگاتی ہے. صبح کے وقت رکھ لیں تلاوت کا ٹائم، جب سب سو رہے ہو. اور ذکر میں، اذکار میں، کوئی بھی آپ دین کے کام میں، تو باقی کام آپ کے ویسے آسان ہونے لگ جاتے ہیں. آزما کے دیکھ لیجئے، پھر آپ کی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ آنے لگتا ہے. وہی کام جو پہلے آپ کے لیے بے چینی کا باعث بنتا تھا، وہ کام کا سوچتے ہی بے چینی، پریشانی، چڑچڑاپن، سب پہ شاؤٹ کر رہی ہیں. کام بھی کر رہی ہیں، کوس بھی رہی ہیں سب کو. اب دیکھیے گا جب آپ اللہ کو وقت دینے لگتی ہے نا، تو آپ کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے. چلیے جی، یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں آگے بڑھتی ہوں. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور یہ میں نے آپ سے یہ شیئر کر لی. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس پہ ہمارے لیے کیا میسج ہے. آیت نمبر، نہیں 24 میں کیسے پہنچ گئے؟ رکیں، ابھی کس پر تھے؟ مجھے چیک کر لینے دیجیے. مجھے لگ رہا ہے کہ میری قریب کی نظر تھوڑی اور کمزور ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ. یہ ایکچولی آج کل یہ موبائل پہ زیادہ کام ہوتا ہے، میرا زیادہ وقت موبائل پہ ہی، اور الحمدللہ کتابوں کے ساتھ بھی گزرتا ہے، مگر
پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر تفاسیر یہ ساری ایپ سے ہی ہوتی ہیں. اب تو ایپ پہ اتنی کتابیں مل جاتی ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں کی میرے خیال کتابیں ہوں گی جو اس وقت میری ایپ میں موجود ہوں گی. انہیں میں کہاں خرید سکتی تھی. لیکن وہ موبائل پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی نظر پہ بھی اثر ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، قرآن مجید کا جب ہم کرتے ہیں نا، تو ایون کہ پچھلی بار جب میں اپنی نظر چیک کروانے گئی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ میری ڈاکٹر کے بقول میری پہلے سے بہتر ہوئی ہوئی تھی. الحمدللہ اور سبحان اللہ. ابھی بھی شاید مجھے ویسے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے میرا بڑا یقین ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے نا. جی ہاں، میں نے ٹھیک شیئر کر رہی تھی آپ سے. تو صحت اچھی ہوتی ہے، نظر اچھی ہوتی ہے. پتہ نہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. میری صحت، میری ساری زندگی اتنی اچھی نہیں ہوئی جب سے میں قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. الحمدللہ. اچھا جی، آیت نمبر 24. اور کون لوگ ہیں جی؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر حصہ ہے. اب اس کی تفصیلات ہے. انفاق فی سبیل اللہ، فرض اور نفل، یہ میں پہلے آپ سے شیئر کر چکی ہوں. للسائل والمحروم، آیت نمبر 25. سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، جس کو نہیں دیا جاتا. اب المحروم میں بہت تفصیلات ہیں. اس میں وہ بھی شامل ہے جس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یا تھا کسی آفت کی وجہ سے وہ محروم ہو گیا، یا وہ بھی جسے ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ سوال نہیں کرتا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اسے کچھ دیا نہیں جاتا. تو جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو ان سے مانگتا ہے اسے بھی، جو نہیں مانگتا اسے بھی. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ ذہن میں رکھیں ہم کن لوگوں کا پڑھ رہے ہیں کہ جو ان برائیوں سے، ان انسانی کمزوریوں سے، ان کمینگیوں سے پاک رہ سکتے ہیں. اچھا جی، سائل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جو سوال پوچھتا ہے، چاہے علم کا ہو. تو علم کا سوال کوئی آپ سے پوچھے نا، اگر آپ کو آتا ہو تو ضرور اس کا بھی جواب دیا کریں، خوش ہو کے دیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن ایسا تھا کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا، آج آپ نے مجھے علم سکھایا، مجھے آج اس بات کا علم ہے. تو خوش ہو کے سکھایا کریں. بعض لوگ ایک دو بار جواب دیتے ہیں پھر تنگ پڑ جاتے ہیں، یا بعض کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اتنا آسان سا ہے، یہ تو آپ کو آنا چاہیے، تو غور کریں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ کامن سینس یوز کرنی چاہیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کامن سینس استعمال کرنے پر ابھارنا بھی چاہیے. لیکن اب فرض کریں مجھے اگر 10 سال، 15 سال، 20 سال ہو گئے ہیں قرآن مجید سے جڑے ہوئے، میرے لیے وہ بات اب 20 سال پرانی ہے جو مجھے 20 سال پہلے پتہ چلی تھی. لیکن آپ تو اب پہلی بار اس کے جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے تو وہ نہیں ہوگی نا. تو مجھے سب کو اسی طرح بتانا ہے کہ جیسے وہ کوئی پہلی بار پوچھ رہا ہے اور پہلی بار اس کو پتہ چلنی ہے. ٹھیک ہے. خوش ہو کے بتایا کریں. دنیا کا علم ہے یا دین کا علم، چھپایا نہ کریں، رکھا نہ کریں. آیت نمبر 26. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے. آیت نمبر 27. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. آیت نمبر 28. ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا. یہ چیز ہے تھوڑی سی تفصیل طلب. ہم میں سے نا بہت لوگ موت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت تو چھوڑیے دور کی بات ہے. اپنے آپ سے پوچھیے گا لاسٹ ٹائم میں نے اپنی موت کو کب یاد کیا تھا. ایک جو مومن ہوتا ہے نا، اسے ہر وقت اپنی موت یاد ہوتی ہے، کم از کم دن میں کچھ بار تو یاد رکھیں. اچھا، ہم اللہ کے عذاب سے نا بڑے بے فکر ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی، ابھی جو کر رہے ہو کرو. بہت ہلکا لیتے ہیں. ہم نے دین اسلام کو بڑا ہلکا لے لیا، اس کے علم کو، جزا سزا کو. ان پہ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 29. جی، میں ایک دفعہ پھر چیک کر لوں میں نے کوئی مس نہ کی ہو. اچھا، اب یہ جو آیات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ میں پیچھے کسی ایک اور دورہ قرآن میں ہی، ایک اور سورہ مبارکہ میں یہ ان سے ملتا جلتا آپ سے شیئر کر چکی ہوں. انہیں میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں. آیت نمبر 29. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم کن لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ لوگ مستثنا ہیں جو حلوا، جزوا، منوا، ان سب برائیوں کو دور کرنے میں یہ عمل جو ہے مدد کریں گے، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس میں یہ جسمانی اریانی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے لباس ہونا، کم لباس پہننا، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. مکمل اپنے سطر کو، جسم کو ڈھانپتے ہیں. اچھا جی، ان آیات سے کنیز کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے تمام ذرائع، مثلا اب یہ ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں آپ سے.
کہ اب یہ لونڈی والا تو نہیں ہے ہمارے ہاں، تب تھا. تو اب فی الحال یہ کہ جائز خواہی جو ہے وہ صرف بیوی کے ساتھ آپ پوری کریں گے. باقی جتنی بھی ذرائع ہیں، زنا، متا، لڑکوں یا جانوروں سے بدفعلی اور اس طرح کچھ بھی، وہ سب حرام ہو گئی. بلکہ ان اسباب کی حرمت بھی معلوم ہوئی جو آدمی کو ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، مثلا اریانی، غیر محرموں سے میل جول، گناہ پر ابھارنے والے گیت، ناول، افسانے، موویز، ڈرامے، سب کچھ وہ سب منع ہوں گے. تو اکثر پوچھتے ہیں جی کہ آ, یہ چیز دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اب دیکھیں، آپ نے اگر کوئی ڈرامہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے دور کے جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں تو ایک سبق ہوتا تھا. ایک تو بڑے ڈیسنٹ ہوتے تھے، اور اس میں سبق ہوتا تھا بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، ساس، سب کے لیے سیکھنے کے لیے کچھ ہوتا تھا. اگر تو کچھ ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کچھ سیکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وقت نہیں ضائع. ادروائز تو وقت کا ضیاع ہے. باقی میں یہ نہیں کہوں گی کہ انٹرٹینمنٹ بالکل بھی ہماری نہ ہو. اب ایسا تو نہیں ہے سب. یہ اور بات ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو چیز جس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، یا ثواب کو بھی چلیں اس سے بھی اوپر چلتے ہیں، فرض کریں آپ کو پتا ہے کہ اس میں گناہ بھی نہیں ہے مگر کوئی اجر بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی راضی ہونے کا اس میں کوئی نہیں ہے، آپ اپنا وقت اس پر بھی نہیں لگائیں گے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے دعا کیجیے. تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات ہوگی. آگے دیکھتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. آیت نمبر 30. مگر اپنی بیویوں پر یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے ہیں. اس طرح سے ہے کہ ان کی اجازت ہے، میں بتا چکی ہوں آپ کو. اب لونڈیوں کا یہ جو غلام عورتیں ہیں یہ تو اب نہیں ہے، تو اب صرف بیویوں کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت ہے. اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ جائز ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور جی، آیا جب زیادہ ہوتی ہے نا، مجھے بہت فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں کوئی مجھ سے مس ہو جائے. جی، یہاں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک مس کی ہے، رکیں. پڑھاتے ہوئے بہت کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی شیئر کرنا ہے. رکیے گا، یہ میں نے کیا ہے ابھی آپ سے. جی، آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ. پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی حد سے گزرنے والے. یہ پیچھے میں آپ سے یہ سب شیئر کر چکی ہوں کہ یہ جتنے بھی راستے ہیں، اب سوائے بیوی کے ساتھ باقی جتنے راستے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، بلکہ ان راستوں کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہ بھی منع کر دیے. اور جو ابھی ایسا کرے گا ان کے علاوہ، وہ حد سے گزرنے والے. آیت نمبر 32. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں. اس پہ بھی پیچھے بات ہو چکی ہے. یہاں ایک اور طلب بات ہے، امانات. یہ جمع لایا گیا یہ لفظ امانت کا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں جس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ یا بندوں کی طرف سے ان کے ذمے ہے. اس میں نماز، روزہ، دوسری فرض عبادات اور واجب حقوق العباد سب اس میں شامل ہے. اچھا، یہاں میں یہ بھی بتاتی جاؤں، امانت، ہمارے پاس ہر چیز امانت ہے. یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو وقت ملا ہے، یہ جو صحت ملی ہے، یہ جو رشتے ناتے، رزق، مال، سب کچھ. تو یہاں پر امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے کسی فرد کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو. خواہ یہ امانت آپ کی منصوبوں سے تعلق رکھتی ہو یا آپ کے اقوال سے یا اموال سے، ان سب کی پوری پوری نگہداشت ضروری ہے. یہی صورت مال، عہد اور معاہدات کی ہے. خواہ کوئی عہد اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہو، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارا اللہ سے عہد ہے. ایون اب دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو عہد الست ہے اس کی تفصیلات قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب خواہ کوئی عہد اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے لیا ہو، خواہ یہ آپس کا قول و قرار ہو، اور خواہ یہ معاہدہ کوئی تجارت کا ہو یا نکاح، ان کو وفا کرنا ضروری ہے. امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی دونوں ایسے جرم ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 4 نشانیاں بتائیں، جس میں سے ایک یہ کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ایمانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان میں رکھیے گا.
آگے بڑھتے ہیں. تو اب امانت میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. اب اس میں بہت تفصیلات ہیں. شہادتوں پر قائم ہونے کا مطلب پہلے تو ایک کہ حق کو چھپائے نہیں. دیکھیں شہادت میں ایک تو یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں نا عدالتوں میں جا کے، وہ بھی شامل ہے. اور یہ جو میں نے گواہی دی ہے، جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی اسلام جو لوگ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس طرح سے جو ہم یہ گواہی دیتے ہیں اس پہ بھی قائم رہنا ہے. اور نہ اسے ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، نہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں، نہ شہادت کی ادائیگی کے وقت کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کام نفاق اور کفر کے ہیں. شہادات میں ایمان، توحید، رسالت اور لوگوں کے باہمی معاملات، غرض ہر حق بات کی شہادت شامل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کورس کریں گے تو ہم ان سب باتوں کو بہت تفصیل سے، ان میں سے ہر لفظ کے بارے میں تفصیلات جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 34، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، دوبارہ سے نماز کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب حفاظت میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں بہت بار. اب اس میں طہارت بھی آ سکتا ہے، اس میں نماز کی پابندی کرنا بھی آ سکتا ہے، پھر ان کے وقت کی پابندی بھی ہے، اور پھر اس میں اس کے آداب، شرائط، خشوع و خضوع، ایوری تھنگ. اچھا جی، اس کے بعد کی آیت میں شیئر نہیں کر رہی، لیکن اس میں بس یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اب ان کا اجر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ آیت میں آپ سے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، یہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. آیت نمبر 35، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو تھوڑ دلی، بے صبری اور شدید بخل سے محفوظ ہیں، اور انہی کو جنت میں عزت عطا ہوگی. چلیے جی، مین ہمارا ٹاپک یہ ہو چکی ہیں. جاتے جاتے مختصر آپ کے لیے یہ جو اور آیات سلیکٹ کی گئی تھی، جی، سورہ المدثر، آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا لم نکو من المصلین. میں بتا دوں کہ پیچھے بات کیا ہو رہی ہے. پیچھے بات ہو رہی ہے آیت نمبر 39 سے دائیں ہاتھ والوں کی. آیت نمبر 40 جنتوں میں سوال کریں گے. آیت نمبر 41 مجرموں سے. آیت نمبر 42 تمہیں کس چیز نے سقر میں یعنی دوزخ میں داخل کر دیا. اب جہنمیوں کا جواب یہ ہوگا، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے. آیت نمبر 44 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے شیئر کیا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے، اور یہ ریمائنڈر ہے، اس پہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں. آیت نمبر 45 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے. آیت نمبر 46 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. میں ایک ہی سلائیڈ میں ان کو سامنے رکھتی ہوں، یہ آپ کے، یہ بس میرے خیال میں اس میں بہت لمبی بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا یاد رکھیے گا کہ جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان کریں گے. اللہم لا تجعل منہم. پہلا یہ کہ وہ نماز ادا کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہنمی کہہ رہے ہیں. کیا حسرت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، کیا وہ جب وہ جنتیوں کو یہ بتا رہے ہوں گے. اور آج کے دور میں تو دیکھیں نا، اب آپ کتنی دور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، اور اتنی ایپس ہیں، کیمرہ کے تھرو بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب تو یہ ناممکن ہی نہیں ہے ایسا سوچنا کہ جنتی جہنمیوں کو کس طرح دیکھ پا رہے ہوں گے، ان سے سوال کر رہے ہوں گے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہوں گے. تو غور کیجئے گا، اس رمضان اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے. ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کو نمازی پکا.
کوشش کیجیے، پوری کوشش کیجیے. وقت لگے گا، ہو سکتا ہے آپ کے بچے، اگر آپ نے بالکل شروع میں عادت نہیں ڈالی 7 سال کے بچے کو، تو بڑے ہو کے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے. لگی رہے. اب لگی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کو یہ کہتی رہے. اس سے ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آئے گا، تنگ آ جائیں گے. بعض دفعہ بچہ ایک بات سے بار بار اس کو ٹوکا جائے، ڈانٹا جائے، شرمندہ کیا جائے، وہ پھر وہ کام کرتا ہی نہیں ہے. تو حکمت سے کہنا ہے اور خود کرتی نظر آئے اور خوب دعائیں کریں. آپ میں سے جو بہنیں بھی اگر نماز وقت پر یا 5 وقت نہیں پڑھ پا رہی ہیں، خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور پوری کوشش کریں. چاہے صرف فرض سے شروع کریں، لیکن شروع کریں. نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑ سکتے. کیا ملتا ہے اس میں، کیا نہیں ملتا. کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا. بات صرف اتنی ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. بس اچھی پڑھی، بری پڑھی. بری سے مراد یعنی کہ نماز بری تو نہیں ہوتی، بری بری تو نہیں کوئی پڑھتا. نہیں صحیح پڑھی، نہیں خوش و خضو ملا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن چھوڑے نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نمازی جو نماز چھوڑتا ہے اس کے بارے میں جو وعید ہے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اتنی سخت ہیں کہ میرے دل کو کچھ ہوتا ہے وہ پڑھاتے ہوئے، وہ بتاتے ہوئے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں پہلے نا نرمی سے، پیار محبت سے ہی آپ لوگوں کو کہہ دوں، مجھے وہاں تک نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نرم نرم انداز سے اگر ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا حکم ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک نماز چھوڑنے کا اتنی سختی، اتنی وعید. تو بات یہ ہے، اب دیکھیں نماز ہی ہے جو آپ کو ایک مسلمان اور کافر میں فرق ہے. اور پھر ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا، اس کی سزا مجھے تو بتاتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، مجھے نہ بتانی پڑے. آپ لوگ ویسے ہی نمازی ہو جائیں سارے. لیکن بعض لوگ ہیں کہ وہ شکر گزاری سے اس طرف آتے ہیں، بعض ہیں کہ وہ تھوڑا ڈر کی وجہ سے آتے ہیں، بعض یہ ہے کہ وہ تھوڑا جب ٹھکراتی ہے دنیا، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر اس طرف آتے ہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسان کے بدلے میں بس آپ شکر کرنے کے لیے آ جائیں. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی سخت سزا کیوں ہے نماز چھوڑنے کی؟ ایک نماز ہی تو چھوڑی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ حکم نہیں مانا، بات یہ ہے کہ وہ حکم تھا کس کا. وہ اتنی بڑی ہستی تھی جسے ہم نے اتنا ایزی لیا اور اس کی بات نہیں مانی. آپ اپنے دنیا میں دیکھ لیں، بعض اوقات بات بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ والد کا حکم نہیں مانا. ایون والد اور والدہ میں بھی فرق ہے. وہی کام اگر والدہ نے کہا بچے نے نہیں کیا، تھوڑا ہم ایزی لے جاتے ہیں. وہی کام والد نے کہا اور بچے نے نہیں کیا، اب یہ معاملہ سنجیدگی کا ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو آپ ماؤں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے. گھر میں کسی ایک کا ہولڈ ہونا چاہیے، والد کا ہونا چاہیے. اگر والد مصروف ہیں یا باہر رہتے ہیں کہیں، تو آپ مائیں گھر میں ایسا رکھیں کہ آپ کی بات سنی جائے، مانی جائے. اور ہر معاملے کو بچے ہنسی میں نہ ٹال دیں، والدین کا مذاق ہی نہ اڑاتے رہیں، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے بچوں کو ڈرانے کے بجائے ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو نماز اللہ کی محبت میں، اللہ کی شکر گزاری میں ہو جائے وہ سجدہ، تو کیا ہی بات ہے. ورنہ ڈرانے کے لیے تو بہت سی آیات بھی ہیں اور بہت سی احادیث بھی ہیں، اور میرے خیال میں یہ کام بہت لوگ، بہت سکولرز بہت اچھا کر رہے ہیں. پتہ نہیں میرا نہیں حوصلہ پڑتا، مجھ سے وہ آیات اور وہ احادیث بتائی نہیں جاتی. دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے، خوب دعا کیجئے گا کہ یا اللہ، شاید میں نماز کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے اپنے سر کٹوا دیے لیکن نماز نہیں توڑی. انہوں نے نماز میں شہادت پالی. پتہ نہیں کیا ہے اس میں جو مجھے نہیں پتا چل رہا. پتہ نہیں کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات کھڑا رکھتا تھا. پتہ نہیں صحابہ کرام کو اس میں کیا ملتا تھا، مجھے نہیں نظر آتا، مجھے نہیں ملتا. دعا کرے یا اللہ مجھے بھی ملے. نماز کو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا قرار بنا دے، میرے اور میرے بچوں کے لیے باعث سکون بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے آزمائشوں میں نہ ڈالیں کہ میں آزمائشوں میں سے ہو کر نماز کی طرف آؤں. مجھے آپ شکر گزاری کے طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں، میرے دل میں محبت ڈال دیں. اس دفعہ خوب دعا کیجیے. اور دوسرا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا.
ٹھیک ہے؟ تو پوری کوشش کیجئے آپ اس رمضان میں بھی، اس کے بعد بھی، کسی ایک شخص کا کھانا، میں کہتی ہوں ہم میں سے اگر ہر ایک کسی دوسرے بہن بھائی کی ذمہ داری اٹھا لے، اس کے کھانے کی ذمہ داری لے لیں، جو کہ معذور ہے، جو فقیر ہے، نہیں کما سکتے ہیں، نہیں ملتا ہے، بھوکے ہیں، مت سوچیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، ان کو لیکچر نہ دینے بیٹھ جائیں، آپ خود سے دیکھیں جو آپ کو واقعی جینوئن ضرورت مند لگتا ہے، آپ بس اس کو کھانا لگائیں اس کا، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اتنی برکت دے ہمارے رزق میں کہ آج ایک کو کھلا رہے ہیں، کل سینکڑوں کو کھلائیں، ہمارے دسترخوان سے تیرے بندے کھائیں، ہمارے گھر سے، ہمارے دسترخوان سے کوئی بھوکا نہ جائے، کوئی آپ کے گھر پر آئے نا، کوئی باہر آپ کے یہ ویسے بیل دے، کوئی پارسل دینے آیا ہے، یہ فوڈ پینڈا والا آیا ہے، کوئی غلطی سے بیل دے دی ہے، کسی نے گھر کا پتہ پوچھنا تھا کسی کا، یا غلطی سے بیل دے دی ہے، کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے پانی پیے بغیر، کھانا کھائے بغیر نہ جائے، آپ کا گھر ایسا ہو، ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں اترتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ کھانا کھلانا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لگا لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر کہ جب کھانا پکائیں گی تو ایک شخص کا، اور احترام سے دیں، کیا جی۔ اور تیسرا یہ کہ دین کی باتوں کو، یہ اس آیت کے مطابق مذاق کرنے، جھٹلانے کے لیے وہ جلسوں میں بحث فضول بحث کیا کرتے تھے، یہ نکال دیں زندگی سے، دین کا مذاق اڑانا، اور یہ ویسے بھی دین کا صحیح علم آئے گا نا، نہ خود آپ ایسا کریں گی، نہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گی، انہیں پیار سے سمجھا سکیں گی تو ضرور سمجھائیں گی، ورنہ وہ محفل چھوڑ دیا کریں۔ چوتھا یہ کہ وہ روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہ جہنمی ہے جی، جنہوں نے جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پکا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کوئی بات بتا رہی۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، اما پارا ہوگا، تو ضرور اٹینڈ کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان